तवाफ करो तो अकड़ अकड़ के चलो, ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी रूह तो मजबूत हुई है, इनका ईमान और यकीन तो बना है, इनका जिस्म भी मजबूत हुआ है। अब पहलवानों की तरह 3 चक्कर लगवाए गए बैतुल्लाह के, ताकि सबके अंदर एक रौब और दबदबा पैदा हो जाए मुसलमानों का, ईमान वालों का, कलमे वालों का। अल्लाह तो काबिल नहीं है, यहाँ मुशरिक नहीं है, यहाँ कोई मजाक उड़ाने वाले नहीं है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अब तुम क्या करो, अकड़ कर चलो कि नहीं, हमें हमारे नबी महबूब हैं, उनका तरीका महबूब है। जिस तरह हमारे नबी ने पहले तवाफ किया था, ऐसे तुम्हें भी तवाफ करना है कि या अल्लाह यहाँ तो आज पानी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो या अल्लाह खाने की जरूरत नहीं है, हाल तो उस वक्त परेशानी में दौड़ी थी, अब क्या जरूरत है दौड़ने की। फरमाया नहीं, हमारी महबूब बंदी जैसे दौड़ी थी और जैसी चली थी, ऐसे ही तुम्हें सफर में चलना है, ऐसे तुम्हें मरवा पर चलना है। या अल्लाह आज तो यहाँ शैतान हमें नजर नहीं आ रहा, कि शैतान चाहे तुम्हें नजर ना आ रहा हो, कुरान में है, हदीस में है, शैतान है, कंकरियां मारो तो जिस तरह सवाब हमने हजरत इब्राहिम को दिया था, इस तरह हम तुम्हें भी अजर देंगे, तुम्हें भी हम सवाब अदा फरमाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करने की ठान ली, तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आला मकाम और मर्तबा दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वइज़्तला इब्राहिम रब्बु, इब्राहिम को उनके रब ने आजमाया, फातम्महुन, वो सारी आजमाइशों में, इम्तिहान में कामयाब हुए। उनका अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम तुमने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाते हैं। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा इमाम बनाया, ऐसा इमाम बनाया। यहूदी कहते हैं कि वो हमारे इमाम हैं, ईसाई कहते हैं वो हमारे इमाम हैं, मुशरिक कहते हैं वो हमारे इमाम हैं। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे मा कान इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिया, इब्राहिम न यहूदी हैं न ईसाई हैं, वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, वो तो अल्लाह के फर्माबरदार, उसकी तरफ यकसू होने वाले हमारे नेक बंदे हैं। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से भी नहीं है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके इमाम है, किसके पेशवा हैं, उनके जैसे न मुशरिक हैं और न यहूद है न नसारा है, तो कौन है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना औलन नास इब्राहिम, इब्राहिम से मिलते जुलते सबसे ज्यादा इस कायनात में, पूरे अर्ज में कौन है, वो है लल्लज़ीना तबऊ, जिन्होंने उस जमाने में उनका इत्तिबा किया। आज कौन है, वहादल नबी, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वल्लज़ीना आमनू, और जो इन पर ईमान लाए अंसार मुहाजिरीन, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते हैं। जिस तरह इब्राहिम ने अब्बा को छोड़ दिया, अम्मा को छोड़ दिया, अब ये हज करने वाले अब्बा को छोड़कर जा रहे हैं, अम्मा को छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह इब्राहिम ने बच्चों को छोड़ दिया, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को माएं छोड़कर हज के लिए जा रही है, उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो इब्राहिम से मिलते जुलते यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, मुशरिक नहीं है, ये मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं, कलमे वाले हैं। इब्राहिम ने तो एक घर कुर्बान किया, सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कितने करोड़ों अरबों घर कुर्बान हो रहे हैं और क़यामत तक कुर्बान होते रहेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते ये मुसलमान ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हज का सफर कर रहे हैं, उम्रे का सफर कर रहे हैं, और हज को, उम्रे को आलम में फैलाने पहुंचाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जब ये आजमाइश से भी कामयाब कर दिया, अब अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी दी, फरमाया वो घर हमारा जो फरिश्तों ने बनाया, वो घर हमारा जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, वो घर हमारा जो इस कायनात की रूह है, इस कायनात की जान है, जो बरसों से यहाँ है, अब उसकी बुनियादें तुम्हें खड़ी करनी है। इब्राहिम, अब ये काम हम तुमसे लेंगे, अब हम तुम्हें ऐसा इमाम बनाएंगे, ऐसा मुक्तदा, ऐसा पेशवा बनाएंगे कि इस घर की इब्तिदा और इस घर की तजदीद का काम हम तुमसे लेंगे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि जब इब्राहिम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें कायम कर रहे थे और अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल कर ले हमारी तरफ से ये हमारी काविशें, ये कोशिशें। वइज़ बव्वाना इब्राहीम मकानल बैत, कि हमने इब्राहिम के लिए जगह मुतय्यन कर दी, बता दिया कि यह है बैतुल्लाह, यह है काबा, इसकी तामीर तुम्हें करनी है। वतहिर बैतिया लित्ताइफीन, और मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, और लिलक़ाइमीन, और रुकू क़याम करने वालों के लिए, नमाज में खड़े होने वालों के लिए, और रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए आप मेरे घर को पाक रखें, साफ रखें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, जन्नत से पत्थर आया, जैसे हजर अस्वद आया, एक पत्थर आया, उस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की तामीर की, जिसको अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला
نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا گیا. جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر ہو جاتا تھا, نیچے آنے کی ضرورت ہو جاتی تھی تو وہ نیچے آتا تھا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم حج کا اعلان کر دو لوگوں میں. یاتوک رجالا, لوگ تمہارے پاس پیدل چل چل کر آئیں گے. علماء نے لکھا پیدل حج یہ اللہ کے یہاں محبوب ہے, پسندیدہ ہے. جو سواری پر جاتے ہیں حج کرنے ان سے فرشتے مسافہ ملاتے ہیں, اور جو پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں, فرشتے ان سے گلے میں ملتے ہیں. یاتوک رجالا, کہ ابراہیم تو آواز لگاؤ لوگ تمہارے پاس چل کر آئیں گے پیدل. وعلی کل ضامر, اور ہر دبلی پتلی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے. من کل فج عمیق, ہر دور دراز سے آئیں گے. یا اللہ کیسے میری آواز پہنچے گی لوگوں میں؟ دنیا تو بہت دور پھیلی ہوئی ہے اور میں یہاں ہوں. فرمایا ابراہیم تو نے ہمارے لیے ماں کو قربان کر دیا, باپ کو قربان کر دیا, پورے قبیلے کو قربان کر دیا, بیوی بچے کو قربان کر دیا, سارے جذبات اور خواہشات تو نے ہمارے لیے فنا کر دیے. ابراہیم اب تیری آواز تیری نہیں ہے, اب تیری آواز ہماری آواز ہو گئی ہے. اب آواز لگا تو اور پہنچائیں گے ہم. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اسی پتھر پر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جو آج بھی موجود ہے وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں تمہارے رب کا گھر بیت اللہ کعبہ بن گیا ہے, چلو اس کی طرف حج کرنے کے لیے. روایتوں میں سارے پہاڑ سارے درخت پست ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا کے اندر گونج گئی. جتنے دنیا میں تھے وہاں تو پہنچی ہی, اور جتنے دنیا میں نہیں آئے تھے ہم اور تم, ہماری روحوں تک بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی. اب جس روح نے کہا لبیک, اے میرے رب میں حاضر ہوں, اے میرے رب میں حاضر ہوں, اے میرے رب میں حاضر ہوں, اب اس کو توفیق ہو رہی ہے حج کے جانے کی, اب اس کو توفیق ہو رہی ہے عمرے پہ جانے کی, اب اس کو توفیق ہو رہی ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی. اور جو کہہ رہا کہ بھئی ابھی تو میرے جسم میں روح بھی نہیں آئی, ابھی تو روح اور جسم کا ساتھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو میں پیدل بھی نہیں ہوا, ابھی تو سواری بھی نہیں ہے, پاسپورٹ بھی نہیں ہے, ویزا بھی نہیں ہے, اسباب بھی نہیں ہے, چیزیں بھی نہیں ہیں, کیسے میں لبیک کہہ دوں؟ تو وہ مالدار کروڑ پتی ارب پتی مکہ مدینہ میں پیدا ہو کر بھی حج نہیں کرے گا. اور جس نے کہہ دیا لبیک کہ وہ بے سر سامانی کی حالت میں بھی حج کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے پہنچا دیں گے. شیخ نے لکھا, ابھی آپ نے سنی کتاب فضائل صدقات, یہ ہمارے سب کے ساتھ ہونی چاہیے, ورنہ تو وہاں ایک نظم ہے کہ کعبے پہ پڑی پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. دنیا تو بھول ہی جاتے ہیں, دین بھی بھول جاتے ہیں, آدمی بھول جاتے ہیں کون سا رکن کب ادا کرنا ہے, کون سا فریضہ کب ادا کرنا ہے, کون سی سنت کب ادا کرنی ہے. ہم اور تم کیا ہیں, بڑی کتاب لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, بھول گئے. کسی نے کہا ارے بھائی ملا علی قاری کتاب لے کر آ جاتے تو تمہارا حج صحیح ہو جاتا. اس نے کہا ملا علی قاری میں ہی تو ہوں, ارے میں نے تو کتاب لکھی ہے وہ حج کے بارے میں, کہ وہی بھول جاتے ہیں. اس لیے جب کتاب آدمی کے ساتھ میں ہوگی تو اس کو یاد رہے گا کہ اس وقت میں کیا کرنا ہے, اس وقت میں کیا کرنا ہے, اس وقت میں کیا کرنا ہے. کتاب ساتھ نہیں ہے تو کتاب والے ساتھ ہونے چاہیے, حافظ ساتھ ہونے چاہیے, عالم ساتھ ہونے چاہیے, جنہوں نے بار بار حج کیا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہونے چاہیے, تاکہ وہ سارے عمل ہمیں قدم قدم سکھاتے رہیں. چاہیے تو تھا کہ ہم پہلے سے ہی ہم سیکھتے, یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, تو اس کے احکام سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. تو بار بار حج ہوتے تو پھر یہ مشکل پیش نہ آتی. تو فضائل صدقات میں, فضائل حج میں شیخ نے لکھا کہ بڑی خوش قسمت اور مبارک روحیں تھی وہ جنہوں نے اس وقت میں دم دم لبیک کہا, دم دم لبیک کہا, دم دم لبیک کہا, لبیک 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 لبیک. وہ حج اللہ نے توفیق عطا فرمایا, 100 عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائی, بار ہر سال وہاں پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جب کہا لبیک میں حاضر ہوں کہ تم حاضر ہو جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیش کر دو اپنے آپ کو, سارے مرحلے ہم آسان کروائیں گے. امتحان تو ہوگا, آزمائش تو ہوگی, لیکن ان کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوگا جو اپنے آپ کو پیش کر دیں گے, اور وہ کامیاب ہوں گے اس امتحان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی طرح جم جائیں گے. تو اللہ نے فرما دیا ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, وضع للناس جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے, انسانیت کے لیے بنایا گیا, جو سارے عالم کے لیے ہدایت ہے اور سارے عالم کے لیے اس میں برکت ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے, دنیا میں بھی محفوظ ہے وہ اللہ کے عذاب سے,
اور اللہ کی پکڑ سے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا انسانیت کے اوپر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت استطاعت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کا سفر شروع کر دے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں۔ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے۔ رمضان اس کی تربیت کے لیے ہے کہ رمضان میں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، اور رمضان کے اندر اپنی خواہشات سے روکا گیا۔ خواہش ہے جائز، پورا کرنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان ہے تو خواہش کو چھوڑ دو۔ رمضان ہے، بھوک کو برداشت کرو، پیاس کو برداشت کرو، کیونکہ اب ایک لمبا سفر شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے متعین ہیں۔ شوال، عید کا چاند نظر آیا، شوال ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، پھر اس کے بعد ذوالحجہ ہے۔ اس لیے بھوک اور پیاس برداشت کرا کر صبر پیدا کیا گیا اندر کہ وہاں اتنا بڑا ملک ہوگا، ساری دنیا وہاں پر پہنچی ہوگی، چھوٹا سا تمہارا گھر ہے، چھوٹا سا تمہارا گھر ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہی بار بار لڑائی ہوتی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا تو وہاں جا کے لڑائی مت کرنا، وہاں جا کے جھگڑے مت کرنا، وہاں جا کے تیری میری مت کرنا۔ اور پھر رمضان میں رات کو کہا گیا کہ بھائی تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، دعائیں مانگو، تاکہ تمہارے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ پہلے تو 17 رکعتیں پڑھ رہے تھے، اب رمضان آ گیا، 20 رکعتیں اور تمہاری بڑھا دی گئی، اور عبادت کے اندر زور و شوق کے ساتھ تمہیں دعوت دی گئی کہ فرض تمہارے 70 فرضوں کے برابر ہیں اور نفل تمہارے فرضوں کے برابر ہیں، عبادت کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر رمضان کے آخر میں کہہ دیا اب بیوی کو چھوڑ دو، اب بچوں کو چھوڑ دو، اب گھر والوں کو چھوڑ دو، اب سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ کر پڑھ جاؤ، اعتکاف کرو، تاکہ تمہیں بیوی کو چھوڑنے کی عادت ہو جائے، بچوں کو چھوڑنے کی عادت ہو جائے، ایک طرف یکسو ہو کر تمہیں رہنا آ جائے کہ اب تمہیں ہمارے دربار میں آنا ہے، گھر چھڑانے کی مشق ہو جائے۔ ورنہ کتنے لوگوں سے ہم نے سنا، بعض آدمی گئے حج کے لیے، کبھی گئے نہیں گھر سے دور، ان سے کہا جاتا رہا جماعت آتے رہے، بھائی چلو 3 دن کے لیے، جماعت آتے رہے چلو 40 دن کے لیے، جماعت آتے رہے چلو 4 مہینے کے لیے۔ لوگ کہتے رہے ہوئے اعتکاف کر لو، کبھی انہوں نے اعتکاف نہیں کیا، کبھی 3 دن نہیں لگائے، کبھی چلہ نہیں لگایا، کبھی 4 مہینے نہیں لگائے، کبھی بیوی سے بچوں سے دور نہیں گئے۔ اب وہاں حج کے لیے سب نے شوق دلایا کہ وہ بوڑھے ہو گئے، جان جانے والی، اب تو اللہ کے لیے حج کر لو کم سے کم۔ اب ساری زندگی کبھی گھر سے نہیں نکلے، وہ حج کے لیے چلے گئے، اب وہاں 3-4 دن کے بعد کہہ رہے کہ جی مجھے تو گھر یاد آ رہا، مجھے تو بیوی یاد آ رہی، بچے یاد آ رہے، یہاں تو آ کے سارا کچھ بھول جاتا ہے آدمی، تجھے اپنی بیوی یاد آ گئی، مجھے تو واپس جانا ہے، مجھے تو واپس جانا ہے۔ بھائی واپس کیسے چلے جاؤ گے؟ اس لیے مشق کروائی گئی رمضان کے اعتکاف کے ذریعے سے کہ تمہیں بیوی کو چھوڑنا آ جائے، بچوں کو چھوڑنا آ جائے، پڑھ جاؤ ہمارے دربار میں، یہاں اپنے محلے کی مسجد میں۔ ایک زمانہ آنے والا ہے اب تمہیں ہمارے بڑے دربار میں پہنچنا ہے، وہاں تمہیں آنا ہے۔ تو رمضان کے ذریعے اس کی مشق کرائی گئی کہ اب یہاں آ جاؤ، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جو اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، مقرر کر لے، اب جانے کا ارادہ کر لے کہ مجھے حج کو جانا ہے، اب وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے اور کوئی جھگڑا نہ کرے، تو پھر اللہ وتزودوا، اور اپنا ذات توشہ لے کر جائے، واتقون، اور اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر لے کر جائے کہ وہاں جا رہا ہے تو وہاں کسی سوال نہیں کرنا، 100% اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ عقل مندو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو اب حج کا یہ مبارک سفر ہمارا ایسے ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، حج کا سفر ہمارا ایسا ہو جیسے صحابہ کا ہوا، حج کا سفر ہمارا ایسا ہو جیسے نبیوں کا ہوا، حج کا سفر ہمارا ایسا ہو جیسے رسولوں کا، پیغمبروں کا ہوا، حج کا سفر ہمارا ایسا ہو جیسے علماء کا، صلحاء کا، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس وقت میں آپ کو یہاں جمع کیا گیا تاکہ ہم اللہ کی محبت اپنے اندر داخل کر لیں۔ جب بیت اللہ جائیں تو اللہ کی محبت کے ساتھ جائیں، اس کے یقین کے ساتھ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح سارے جہان سے اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں نے ماں سے، باپ سے اور بیوی سے، بچوں سے، ان کے قبیلے خاندان سے، سب سے اپنا رخ موڑ لیا، اب ایک اللہ کی طرف میں 100% متوجہ ہو گیا۔ جیسے نبی اور رسول پیغمبر یقین کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، ایسے تم بھی یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، یقین ایسے سیکھو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو، جیسے قرآن سیکھتے ہو ایسے یقین بھی سیکھو۔ کیسے یقین سیکھا جائے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جالس الموقنین، یقین والے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو،
سے یقین کا علم سیکھو، سنو، اور وواظبوا علی الاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنے کو، ان کی پیروی کرنے کو اپنے آپ پر لازم کر لو کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اس طرح تمہیں بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ لیقوی یقینہم کما قوی یقینکم کما قوی یقینہم، تاکہ تمہارا یقین بھی ایسے ہی ہو جائے جیسے ان کا یقین تھا۔ تو اس لیے علماء کی، صلحاء کی، موقنین یقین کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی حج سے پہلے پہلے تم 4 مہینے لگا لو، حج سے پہلے پہلے تم 40 دن لگا لو، حج سے پہلے پہلے تم 10 دن لگا لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اللہ کی عظمت، اس کی محبت آ جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت تمہارے دل میں آ جائے کہ جب مکہ میں داخل ہو اللہ کی محبت اس کے یقین کے ساتھ داخل ہو، جب مدینہ میں داخل ہو تو اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت، محبت، ان کے یقین، ان کی اتباع، ان کی سیرت سنت بنا کر تم مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت ایسی ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آدمی نے ان کی حیات میں کی ہے۔ من حج للہ، اس نے اللہ کے لیے حج کیا، بیت اللہ کے تمام ارکان کو پورا کیا، اور پھر فزار قبری بعد موتی، اور میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے دنیا میں، زندگی میں میری زیارت کی، مجھ سے ملاقات کی۔ اور من حج، جس نے حج کیا، فلم یزورنی، اور میری زیارت نہ کی، میرے قبر اطہر پر نہ آیا، تو فقط جفانی، اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جن کی وجہ سے اسلام ملا، جن کی وجہ سے قرآن ملا، حدیث ملی، جن کی وجہ سے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا یہ بابرکت مبارک فریضہ ملا۔ آج ہم وہاں کے سفر کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو ان کی جیسی شکل، ان کی جیسی صورت، ان والی فکر اپنے اندر پیدا کر کے وہاں جاؤ گے تو اب مکہ سے پورا فائدہ ہوگا، اب مدینہ سے پورا فائدہ ہوگا۔ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، اور عمرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرمائے۔ 4 سفر عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا کیا۔ تو جو شوق حج کا آپ میں تھا، آپ کے صحابوں میں تھا، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور سفر صرف حج کا ایک مرتبہ ہوا اور عمرے کے 4 ہوئے، لیکن حج اور عمرہ، مکہ اور مدینے کی عظمت، محبت، قرآن اور حدیث کی عظمت، محبت پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، تام ہو جائے، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 سفر کیے۔ 27 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے 500 کلومیٹر دور، تاکہ لوگ مکہ سے کفر کو ختم کر دیں، شرک کو ختم کر دیں، ایمان اور یقین کا ماحول مکے میں، بیت اللہ میں، کعبے میں قائم ہو جائے۔ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے نکل جائیں اور توحید خالص یہاں زندہ ہو جائے۔ تو آپ مکہ سے مدینہ گئے، اور مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راہ خدا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دفعہ تشریف لے گئے، 3 ہجری میں 5 دفعہ تشریف لے گئے، 4 ہجری میں 3 دفعہ تشریف لے گئے، اور 5 ہجری میں 4 دفعہ تشریف لے گئے، 6 ہجری میں 3 دفعہ تشریف لے گئے، اور 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں تشریف لے گئے، 8 ہجری میں 3 دفعہ، اور 9 ہجری میں 1 دفعہ۔ تو 9 برس میں 27 سفر آپ نے قرآن کو، حدیث کو عالم میں قائم کرنے کے لیے آپ نے سفر فرمائے۔ تو جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو، عمرے کو عالم میں قائم کرنے کے لیے فرمائے، تو حاجیوں کو سب سے بڑی ذمہ داری دی۔ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لاکھوں آدمی آپ کے ساتھ شریک ہوئے حج میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجیوں کو کہ حج کو پھیلانے کے اور عمرے کو پھیلانے کے، قرآن حدیث کو پھیلانے اور سنت اور شریعت کو عالم میں قائم کرنے کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے پہلے ذمہ دار وہ حاجی ہیں۔ وہ بیت اللہ میں جانے والے ہیں، وہ مکہ میں اور مدینہ میں جانے والے ہیں۔ ان مکہ میں اور مدینہ میں جانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ البلغت، ہاں بھائی، جو قرآن حدیث سنت و شریعت مجھ تک پہنچی تھی وہ پوری میں نے تم تک پہنچا دی، نہیں پہنچا دی؟ آپ فرما رہے تھے حج کے موقع پر خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے احکام سیکھ لو۔ حج کے احکام بہت اہم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
اور ہماری جو ذریت ہے، اولاد ہے، اس میں سے بھی ایک امت ایسی ہی بنا جیسے ہم تیرے فرمانبردار اور تیرے تابعدار ہیں. اور پھر کہا ارینا مناسکنا، اے اللہ اور ہمیں حج کے احکام بھی سکھلا دو ہمارے، کہ حج ہم کیسے کریں، آپ ہمیں سکھلا دو. حج کا احکام سیکھنے کی ضرورت ہے، بغیر سیکھے کوئی بھی کام نہیں ہوگا. تو حج کے ارکان احکام بھی سیکھنے ہیں. اللہ سے دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام ارینا مناسکنا، کہ ہمیں ہمارے حج کے احکام سکھلا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا الا حل بلغتم، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، سنت و شریعت کا، خوشی اور غمی کا ہر طریقہ میں نے تم تک پہنچا دیا، سکھلا دیا. تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کی، ہر زیر و زبر آپ نے من وعن علمی عملی ہم تک پہنچا دیا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا. کتنی اہم بات ہے، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا. انگلی کا اشارہ کیا. یہ سب میری امت حاجی سارے گواہ ہیں کہ میں نے پورا دین ان تک پہنچا